अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। ख्वाब शीशे का किस्त नंबर 2 पार्ट नंबर 6। जिन लोगों के लिए हमारे दिलों में कोई भी अच्छी फीलिंग नहीं, आप उनके बीच हमें क्यों लेके जाना चाहते हैं बाबा जान? मोहत ने साफ साफ कहा, माय डियर, फीलिंग्स तो इसलिए नहीं है कि हम सालों से दूरियों का अज़ाब झेल रहे हैं। फीलिंग्स तो पास रहने से बनती हैं। अब देखना आगा जान कैसे सीने से लगाते हैं तुम्हें। अकलौते पोते हो इनके वारिस और जानशीं भी। फरहान अफंदी की आंखों में चमक उतर आई। बहुत कुछ ज़बान की नोक पर था, बहुत से जख्मों के टांके उधेड़े, मगर वो अपने बाबा जान की आंखों में चमक को मध्यम नहीं कर पाया। इसलिए हमेशा की तरह वो सारे अल्फाज अंदर ही उतार ले गया, मगर जहरीले अल्फाज को यूं अंदर उतारना नफरतों के जहर को बढ़ाता है। और बस मैं तो मरकर भी इस घर में नहीं जाना चाहती। समरा भी इनकी जिद से मजबूर हो चुकी थी, मगर कम से कम जुबान हिलाकर दिल का बोझ हल्का करने पर तो पाबंदी ना थी। तर्क कर बोली तो वो इन्हें देखकर धीरे से मुस्कुराए, फिर बोले, और मैं तो अपनी वसीयत में लिख चुका हूँ कि मुझे मरने के बाद मेरे घर ले जाया जाए और हमारे आबाई कब्रिस्तान में दफनाया जाए। फरहान, समरा दहशत ज़दा सी चीख उठी, बाबा जान प्लीज़। मोहत भी खुफकी से इन्हें देखने लगा तो वो हंसते हुए उठ खड़े हुए। चलो फिर उठ जाओ, आज मार्केट का एक चक्कर लगा लें, कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले लें सबके लिए। इन्होंने बशाशत से कहते हुए समरा को इशारा किया, मगर वो टस से मस्त नहीं हुई। पाकिस्तान जाना इनकी मजबूरी था, मगर इन जालिम लोगों के लिए गिफ्ट्स खरीदना इन्हें कोई ऐसा शौक ना था और ना ही कोई इन्हें मजबूर कर सकता था। मजबूरन फरहान अफंदी को तन्हा ही जाना पड़ा, मगर अचानक ट्राले से होने वाले एक्सीडेंट में फरहान अफंदी को मौत यूं अचक कर ले जाएगी, ये इन माँ बेटे के वहमो गुमान में भी ना था। एक नाकानी आफत थी या फिर कोई छोटी मोटी कयामत जिसका इनको सामना था। वो दोनों ही हवास खो बैठे। एक दूसरे की सांसों से सांस लेने वाले बिछड़ते हैं तो सांस लेना भूल जाया करते हैं। समरा को भी जीने से नफरत हुई। ए काश मैं भी इनके साथ चली जाती मार्केट। वो सर पटक पटक कर रोती। गम से निडाल माँ का दुख इतना अजीम था कि मोहत का दिल टुकड़े हुआ जाता, मगर बहरहाल वो मर्द था और पहला हौसला मर्द ही किया करते हैं। इन दोनों को अफंदी हाउस से नफरत थी, मगर फरहान अफंदी की वसीयत पर अमल करते हुए इन्हें ये नफरत पस्त डालनी पड़ी। जो काम फरहान अफंदी इनकी रजामंदी से ना करवा सके थे, वो इनकी वफात ने करवा दिया था। ज़रूरी कार्रवाई के 1.5 हफ्ता बाद इनकी पाकिस्तान की सीटें कंफर्म हो गई थी। समरा और मोहत पाकिस्तान जा रहे थे फरहान अफंदी को इनकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाने। आगा जान को हल्का सा हार्ट अटैक हो गया था, वरना इनकी मुबीन अफंदी से एक ही जिद थी कि वो खुद फरहान को लेने जाएंगे। अब भी वो अस्पताल में आईसीयू में थे, मस्कन दवाओं के ज़ेरे असर। हवास में लौटते तो मरा हुआ बेटा याद आता, हालत बिगड़ने लगती, मगर गम कितना ही अजीम क्यों ना हो, नींद आने से पहले तक होता है। आगा जान इतने कमज़ोर दिल तो कभी नहीं थे। अस्पताल से वापसी पर ताई जान का तबसरा था। फरहान अफंदी की वफ़ात का अफसोस अपनी जगह, मगर इनके लिए आगा जान का यूं सदमा उठाकर अस्पताल पहुंच जाना इन्हें हजम नहीं हो रहा था। बेटा खोया है इन्होंने अपना सबा आका, इनका होशो हवास खोना बनता है। ड्राइवर की वजह से धीमे लहजे में कहते इन्होंने साथ ही तंबी नजरों से ताईजान को देखा। वो दोनों पिछली सीट पर बैठे थे। वो तो सालों से खोया हुआ था, नई बात कौन सी है इसमें, वो पटाख से बोली। ऐसी शक्ल कल भी सिर्फ वही दिखा सकती थी। मुबीन साहब ने शक की नज़रों से इन्हें देखा, मगर इन्हें शर्मिंदा होने की आदत ना थी। सर झटककर खिड़की से बाहर देखने लगी। वैसे ये तलाल कुछ खास लगी साबित नहीं हुआ हमारी फैमिली के लिए। तज़ईन ने नाखून फाइल करते हुए आवाज़ बुलंद तबसरा करके चारों लड़कियों को अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। महरमा को गुस्सा आया, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब? तुम्हें खुद दिखाई नहीं दे रहा? कितनी बड़ी बदशगुनी हो गई। इधर तुम्हारी मंगनी का ऐलान हुआ, उधर चचा जान की डेथ की खबर आ गई। वो नाखून को फूंक मार के साफ करने के बाद सामने उल्टा हाथ फैलाए तनकीदी नजरों से जायजा लेते बड़े आराम से कह रही थी, कमन तज़ीन। मलाइका बड़ी थी, इसके तंबी लहजे पे तज़ईन के लिए मजीद ना बोलने की ताकीद भी थी।
مگر مہرما کو تو جتنا بھی غصہ آتا وہ کم تھا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ کی بجائے میری منگنی کی خبر سے فوت ہوئے ہیں؟ مذاق کر رہی ہیں آپی؟ فرزین نے بہن کی فضول گوئی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ مذاق نہیں، ایک جنرل بات کر رہی ہوں۔ ایک اچھے کام کے دوران کوئی حادثہ ہو جائے تو بدشگونی ہی کہلاتا ہے۔ یعنی طلال کا ہماری فیملی کا حصہ بننا کچھ زیادہ اچھا ثابت نہیں ہوا۔ تزئین اب بھی اسی پرسکون انداز میں اپنا خیال ظاہر کر رہی تھی۔ اب تو حد ہی ہو گئی تھی۔ مہرما کا ضبط جواب دینے لگا، شٹ اپ تزئین، تم اپنی عقل مندانہ پیش گوئیاں اپنے پاس ہی رکھو۔ بہت سن لی تمہاری فضول گفتگو۔ آپی اب بس بھی کر دیں۔ فرزین نے بھی کوفت سے بہن کو دیکھا تو اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے کہا، آج کل سچ کس سے برداشت ہوتا ہے؟ فیملی ریلیشنز میں ایسے سچ رشتوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں تزئین۔ اب طلال اس فیملی کا حصہ بننے والا ہے، اس کے بارے میں ایسی بات کرنے سے پہلے تمہیں خوب سوچنا چاہیے۔ ملائکہ نے اپنے مخصوص نرم مگر تادیبی انداز میں کہا تو وہ سر جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے چپ رہنے یا نہ کہنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی، تلخی سے کہہ کر وہ وہاں سے چل گئی۔ اور اب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بالوں کو پہلے کھولا، پھر اچھی طرح برش کرنے کے بعد کیچر لگا کے سمیٹا اور پھر کھول دیا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو، ہے نا؟ تزئین صاف گو تھی، منہ پھٹ، دل دکھانے کی حد تک صاف گو، خصوصاً مہرما کے بارے میں۔ اور طلال، اسے بھی مہرما ہی دکھائی دیا، میں نہیں؟ اپنے عکس کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ضبط کا گلابی پن اترنے لگا تو وہ سر جھٹک کر اپنے سلکی ڈارک براؤن بالوں کو کیچر میں جکڑنے لگی۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں وہ اتنا رو چکی تھی کہ اب تو لگتا تھا کہ آنکھوں کے سوتے بھی خشک ہو گئے ہیں۔ آج وہ ماں بیٹا فاران افندی کو لے کر خود پاکستان جا رہے تھے۔ افندی ہاؤس، جس سے سمرہ اور محمد افندی کو یکساں نفرت تھی۔ آغا جان کو ابھی اسپتال ہی میں رہنا ہوگا، ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے میری، مزید کوئی صدمہ ان کا دل برداشت نہیں کر پائے گا، دوبارہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے انہیں۔ مبین افندی خود بھی ضبط کی کڑی منزل سے گزر رہے تھے، بائی کے ملنے کی امید بندھی بھی تو یوں کہ اگلے ہی پل ٹوٹ بھی گئی۔ ابھی تو وہ آغا جان کے مان جانے کی خوشی بھی ٹھیک سے منا نہیں پائے تھے۔ قریبی رشتہ داروں کو فاران افندی کے آنے کی خبر تھی اور سب کو معلوم تھا کہ کچھ دنوں کے بعد مہرما کی منگنی کا ایک بڑا فنکشن ہونے والا ہے جس میں سب ہی کی فاران اور اس کی فیملی سے ملاقات بھی ہو جاتی، مگر اب تو پرسہ دینے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ 1.5 ہفتے سے وسیع و عریض ہاتھ میں چاندنیاں بچھائی جاتی، وہاں باقاعدہ قرآن خوانی ہوتی، کوئی نہ کوئی آیا ہی رہتا۔ افندی ہاؤس میں مستقل ماتم بچھی ہوئی تھی۔ میرا تو دل نہیں کرتا آپی کہ میں اس جل ککڑی تزئین سے بات بھی کروں۔ مہرما غصے سے بیچو تاب کھا رہی تھی۔ یوش کے منہ سے دودھ کی بوتل لگاتے ہوئے ملائکہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس روز آپ کے سامنے بھی طلال کے بارے میں بکواس کر رہی تھی اور آج پھر سے میرا موڈ خراب کر دیا۔ یونیورسٹی میں بھی اسی طرح کی فضول باتیں کرتی پھرتی ہے، اس کی تو عادت ہے۔ اور تم سے میں نے کہا بھی تھا کہ یونیورسٹی سے چھٹی لے لو، کل چچا جان کی میت آ رہی ہے۔ ملائکہ نے تزئین والی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے تادیب کی۔ ضروری نوٹس لینے تھے سر مزمل سے، 3 چھٹیاں پہلے بھی کر چکی ہوں، صبح گھر پہ ہی ہوں میں۔ مہرما نے منہ پھیلا لیا۔ فاران افندی سے خون کا رشتہ ہی صحیح، مگر درمیان میں اتنے ماہ سال کی جدائی تھی کہ نوجوان نسل اس کی موت سے اس طرح سے متاثر نہیں ہوئی تھی کہ بے حد صدمہ محسوس کرتی۔ چلو میں سمجھاؤں گی تزئین کو، اللہ کے کاموں میں کسی کا کیا دخل، شگون اور بدشگونی تو ہمارے تخیل کی گڑی باتیں ہیں بس۔ ملائکہ نے اسے تسلی دی تو اس کا موڈ کچھ بہتر ہوا۔ اور پھر وہ وقت بھی آ پہنچا جب فاران افندی آخرکار افندی ہاؤس لوٹ آئے، تابوت میں بند، ایمبولینس میں سوار ہو کر ہی صحیح۔ سیاہ شفون کے لباس میں ملبوس، بالوں کو سفید و سیاہ اسکارٹ سے ڈھانپے، غم سے نڈال سمرہ ساتھ تھی اور مبین افندی اور سہیل افندی کے قدم تھٹکے۔ پھر مارے حیرت کے آنے والے نوجوانوں کو دیکھنے کے بعد ان دونوں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ اونچا لمبا قد، مغرور نقوش، بے حد جانے پہچانے۔ سمرہ نے کسی کے بھی پاس رکنے یا کسی کے گلے لگنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ تابوت کو لان کے وسط میں رکھ دیا گیا تھا، وہ وہیں جا کر بیٹھ گئیں اور بازبان خاموشی، بہتی آنکھوں کے ساتھ اپنی زندگی کے ہم سفر سے گفتگو کرنے لگیں جو بیچ سفر میں چھوڑ گیا تھا۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کیا کرتا،
آغا ذوالفقار افندی مسکن دواؤں کے زیر اثر اسپتال میں سوتے رہے اور ان کا لخت جگر منو مٹی لے اتر گیا۔ سمرا حواس کھو چکی تھیں۔ عورتوں نے انہیں سنبھال کر ان کے لیے تیار کردہ کمرے میں لیٹا دیا۔ موہت باپ کے جنازے کے ساتھ گیا تھا۔ آج زندگی کا ایک باب تمام ہوا۔ آنے والے دن بے حد خاموشی اور سوگواری میں گزرے۔ سمرا اب کچھ بہتر تھیں۔ آغا جان اسپتال سے گھر واپس آ گئے تھے۔ فی الحال انہیں فاران صاحب کی پاکستان میں تدفین کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا تھا، صرف انہیں یہ خبر دی گئی کہ سمرا اور موہت افندی ہاؤس آ چکے ہیں۔ موہت کا رویہ سب سے ہی انتہائی سرد اور کھنچا کھنچا سا تھا۔ اتنا ہینڈسم اور خوبرو کزن۔ وہ سب ناشتے اور کھانے کی میز پر ایک دوسرے کو اشارے کرتیں، مگر ایک وہ تھا انتہائی مغرور اور سرد تاثرات لیے سر پلیٹ میں گھسائے کھا پی کے یہ جاؤ جا۔ موہت، وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب مبین افندی نے اسے پکارا۔ اپنے تایا اور چچا دونوں ہی سے اس نے ابھی تک سلام و دعا سے زیادہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ بھنووں کو استفہامیہ انداز میں اکچائے وہ یوں پلٹا جیسے کہہ رہا ہو، کون؟ میں؟ مجھے بلایا آپ نے؟ تم سے بات کرنی ہے بیٹا، انہوں نے لاؤنج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ ان کی تقلید میں لاؤنج میں چلا گیا۔ مبین صاحب نے مسکرا کر گویا دوستی کا آغاز کیا، مگر دوسری جانب ہنوز سرد گلیشیئر تھا۔ شکریہ، آپ بتائیں جس کے لیے مجھے بلایا ہے آپ نے، رکھائی سے کہہ کر وہ بڑے ضدی سے انداز میں کھڑا انہیں بے ساختہ کسی کی یاد دلا گیا۔ آقا جان تم سے ملنا چاہتے ہیں بیٹا، انہوں نے بے اختیار پدرانہ جذبے کے تحت اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو وہ لمحہ بھر ان کی طرف دیکھنے کے بعد اسی رکھائی سے بولا، مگر میں ان سے نہیں ملنا چاہتا۔ بری بات موہت بیٹا، بڑوں سے ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے، انہوں نے نرمی سے ٹوکا تو وہ برجستہ مگر کاٹ تار لہجے میں بولا، کیا کریں جی، خون کا اثر ہے، بد لحاظی تو نس نس میں دوڑ رہی ہے میری، وراثت میں ملی ہے یہ بد عادت۔ ایسا تلخ اور منہ پھٹ جواب! مبین افندی سن کر حیران رہ گئے، کچھ بولنا ہی بھول گئے، مگر مہرمہ افندی کو کون روک سکتا تھا بھلا۔ ایکسکیوز می مسٹر، وہ ایک دم سے سامنے آئی اور اس کی طرف انگشت شہادت اٹھا کر تنبیہ لہجے میں بولی۔ موہت نے ناگواری سے گلابی لباس میں ملبوس سیاہ بالوں والی اس لڑکی کی جرأت کو دیکھا۔ وراثت میں اگر کچھ اچھا نہیں ملا تو اسے دماغ کے کسی اسٹور میں بند کر دیں، ہمیں ذرا بھی برا نہیں لگے گا، اچھا ہوگا اگر یہاں رہائش کے دوران آپ اپنے والدین کی تربیت شو کریں تو۔ وہ بولی تو موہت افندی کا دماغ گھوم گیا۔ چلیں ابو، آپ خواہ اپنا بی پی کیوں بڑھا رہے ہیں؟ وہ انہیں زبردستی وہاں سے لے گئی۔ ربش! موہت نے سر جھٹکا۔ کتنے آرام سے وہ جتا گئی تھی کہ یہاں اسے اپنے والدین کی تربیت دکھانی چاہیے، اور اب جبکہ وہ لوگ یہاں آ ہی گئے تھے تو آغا جان سے ملنا لازم ہی ٹھہرا تھا۔ وہ سمرا کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد موہت کو دیکھ کر بے حد جذباتی ہو گئے۔ انہیں اپنے دونوں بیٹے، اپنے کٹ جانے والے دونوں بازو یاد آئے تھے۔ اسے گلے سے لگائے بگی آنکھیں لیے وہ بہت جذباتی ہو رہے تھے، مگر موہت کے دل میں ان کے لیے ترحم یا ہمدردی کا کوئی جذبہ بھی نہیں جاگا تھا۔ وہ ٹھس سا ان کے سینے سے لگا کھڑا رہا۔ اسے یاد آتا رہا کہ کس طرح ان لوگوں نے انہیں گھر سے نکالا تھا اور کیسے ان پر افندی ہاؤس کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اسے یاد آیا فاران افندی کو محض اپنے بھائی کا ساتھ دینے کی پاداش میں اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اس نے اس کے سینے سے لگے اپنے ہر عہد کو دہرایا تھا، ان کے ہر ظلم کو یاد کیا تھا۔ وہ بھولنے والا نہیں تھا، وہ موہت افندی تھا۔ اسے اس گھر کے مکینوں سے بہت سے بدلے لینے تھے۔